جی نا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अख्तर अब्बास और सारे ख़वातीन हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। आज सवाल से आगाज़ नहीं कर रहे। आज एक दिलचस्प और मज़ेदार वाक़या है और वाक़या चूँकि मेरे सामने हुआ। एक कपल जिनकी शादी को 1.5 साल हो गया और अब तक उनके यहाँ कोई एक्सटेंशन नहीं, इसलिए नहीं है कि सास और जो घर वाले उनको मिलने नहीं देते। तो मानो गुजरांवाला या गुजरात साइड से वो आए और दोनों अलग अलग आए, यानी घर वालों को नहीं पता था कि दोनों लाहौर आए और सिर्फ सेशन के लिए वो आए थे। एक ने अपने कोई दोस्त का बहाना किया, किसी और ने, लड़की ने कोई और बहाना किया हुआ था। लेकिन सेशन के दौरान उनके घर वालों के फ़ोन आने शुरू हुए, उसकी अम्मा के, और उसने वो ऐसे तपी बैठी हुई थी। उसने कहा मुझे पता चला है कि तुम दोनों भाग कर वहाँ गए हो लाहौर, और तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम्हें कोई शर्म नहीं है, हया नहीं है, वगैरह वगैरह। ये तो किस्सा बाद में। जो उनका असल मसला है वो आप सुनेंगे तो हैरान रहेंगे। पर हमारे जो मज़ाफ़ाती छोटे शहर हैं, मज़ाफ़ाती देहाती कस्बे हैं, वो उन सब जगहों पे जहाँ बड़े बेटी की शादी होती है या अकलौती बेटी की शादी होती है और माँ या बाप भी समटाइम उस पर डिपेंडेंट होते, सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो अब वो शर्मा शर्मी उसकी शादी तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसको वो इतना ज़्यादा अपने पंजे और अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं। बच्चियां जो जाती हैं ब्याह के, चाहे उनकी वो सगे ख़ानदान की हों, चाहे वो अलग से हों, बहुत पढ़ी लिखी हों। अब ये बच्ची एमफिल है, उस घर में ज़ाहिर है वो ब्याह के गई, अच्छा घर था, अच्छा ख़ानदान था, थोड़े थोड़े जानने वाले भी थे। लड़के ने जो ज़ाहिर उसके अपने किस्से थे, लड़की के अपने किस्से थे, और अभी तक वो तपे नहीं थे, यानी ज़िंदगी में स्पेस नाम की चीज़ ही नहीं है। उसने कहा कि मैं अपने अब्बा के साथ चूँकि काम करता हूँ, जॉइंट फैमिली का बिजनेस है और मेरे ज़िम्मे मार्केटिंग और सेल्स है, तो मुश्किल काम होता है। बल्क में चीज़ें आनी जानी, लोग आते हैं, उनको मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, डील करता हूँ। तो एक रोज़ मैं दोपहर को घर पहुंचा तो थका हुआ था, तो बीवी से मैंने कहा कि तुम ऐसा करो, मुझे वापस जाना था, तुम मुझे 2-3 बर्गर बना दो या सैंडविच बना दो। तो बीवी सैंडविच बनाने के लिए किचन में चली गई और मदर वाज देयर। तो लड़का अपने गया बेडरूम में, जाके नहाया, नहा के कपड़े वपड़े बदले। अभी वो बाल ऐसे कंघी कर रहा था तो उसकी छोटी बहन ने, शी इज इन फर्स्ट ईयर, उसने देख लिया और वो भागी अम्मा की तरफ। अम्मा, भाई को शर्म नहीं आती, दिन दिहाड़े वो नहा के तो बाल कंघी कर रहा। और उसके बाद माँ वहां से शेरनी की तरह पहुंची है कमरे में और उसने कहा तुम्हें कोई शर्म है, तुम्हें कोई हया है? तुम्हारी अगर शादी कर दी है तो बंदा कुछ तो हया कर लेता है। तुमने हर चीज को ही, तुमने घर को क्या बना दिया? इस घर में तुम्हारी बहन है, इस घर में तुम्हारा छोटा भाई है, और तुमने क्या तमाशा क्या बनाया हुआ है? तो उसने कहा अम्मा हुआ क्या? उसने कहा तुम नहाए दिन दिहाड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो लड़के को एकदम से समझ आ गई। अब ज़ाहिर बेटा तो उसी का था, तो चाहता तो आगे से बदतमीजी भी कर सकता था। उसने कहा कि माँ, बीवी मेरी आपके पास किचन में, मैं आके उससे मिला नहीं हूँ, उसको देखा नहीं है, मैं आया हूँ थका हारा आके, मैं नहाने बैठ के, इसमें मैंने बेशर्मी का काम कौन सा किया? किस चीज़ पे आपको एतराज़ है? और ये जो इस तरह आप चीखते चिल्लाते हुए आ गए हो, कोई गैर अगर सुने तो आप सोचिए कि आपका क्या तमाशा बने, लोग आपके बारे में क्या सोचें, क्यों करते हैं इस तरह? आपने पाबंदी लगाई कि रात को दरवाज़ा बंद करके नहीं सोना, हम नहीं सोते। आपने पाबंदी लगाई, पहले मुझे कहा कि मैं आके आप लोगों के बीच में सोऊं और बहू आपकी जाके अपनी नंद के कमरे में सोए। सारी चीज़ें हमने कर ली, अब बताइए हम क्या करें? यानी अगर इतनी ही प्रॉब्लम थे तो शादी ना करते। हम कहीं ना जा सकते हैं, ये मैंने अपनी माँ से नहीं कहा, ये मुझसे कहा, ना कहीं इकट्ठे जा सकते हैं ना आ सकते हैं। बल्कि लड़की ने फिर हंसते हुए कहा कि सर मेरा तो सांस घुटने और दबने लग गया है। मैं अपनी अम्मा के घर से आ रही थी तो अम्मा ने मुझे, चूँकि वहाँ से 2 घंटे का रन है, तो मुझे उन्होंने ये जो है केनन के चिकन, वो 2 बर्गर बना दिए और यानी सैंडविच बना दिए, तो पैक करके दे दिए कि रास्ते में खा लेना। तो रास्ते में मैंने नहीं खाए। तो जब मैं पहुंची हूँ अपने ससुराली शहर, तो मियाँ साहब लेने आए हुए थे।
انہوں نے مجھے وہاں سے پک کیا اور ہم گھر پہنچے. تو گھر پہنچ کے وہ بھی تھکا ہوا تھا, وہ بھی لیٹ گیا, میں وہاں صوفے پہ بیٹھی میں لیٹ گئی. اس بیچ میں صرف میری جو نند تھی وہ کمرے میں آئی, اسے میرا پرس دیکھا اور پرس میں سے خوشبو آ رہی تھی تو چلی گئی. اس کے بعد گھر میں جو کہانی بنی ہے وہ کہانی نہیں تھی, وہ مولا جٹ والی فلمی سٹوری تھی. لائک اس کی ساس نے اپنے سسر کو فون کیا کہ ہمارا تو سارا جو بزنس ہے یہ بیٹا برباد کر دے گا, تم اتنی محنت کرتے ہو اور یہ اس لڑکی کے لیے KFC سے جا کے برگر خریدتے ہیں. گھر میں مر گئے تھے کیا, کچن موجود تھا, کھانا موجود تھا, سالن موجود تھا, وہاں سے جا کے برگر رستے میں اس نے لیا اور 10 منٹ کے فاصلے پہ وہاں بھی کھائے, گھر بھی 2 برگر لے کے آئے. اور اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کب یہ KFC جا کے اور میکڈونلڈ جا کے یہ 5,000-700 روپے, یہ تو ہمارا سارا بزنس لوٹا دیں گے, یہ تو ہمارا سارا فیوچر یہ لڑکی برباد کر دے گی, اس کا کچھ کریں. اچھا, جب تک میاں صاحب آئے اور وہاں ہاہاکار مچی تو نہ لڑکے کو سمجھ آئے نہ لڑکی کو سمجھ آئے. ظاہر ہے وہ تو نہ KFC گئے تھے نہ میکڈونلڈ گئے تھے. تو لڑکی نے کہا کس برگر کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ جو تمہارے پرس میں پڑے وہ کھولے. تو یار ماں نے جیسے پیک کر کے دیے تھے, نہ تو وہ KFC کی پیکنگ تھی نہ میکڈونلڈ کی. تو اس نے صرف اتنا ان کی طرف دیکھا, کہا کہ میری ماں نے مجھے آتے ہوئے 2 بنا کے دیے تھے. انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو, تم لوگ گئے ہو KFC, تم نے کھائے, تم نے ڈبہ پھینک دیا, یہ تم نے کہا. اس میں پھر وہ اسے نکالا, دیکھو یہ KFC کا نہیں ہے, وہ جو کباب ہوتا ہے اس کا چکن کا, ذرا وہ کینن والوں کا ڈفرینٹ شکل اس کی ہوتی ہے, ٹکی سی ہوتی ہے اس کی. اب آپ سوچئے کہ اب تک وہ نارمل زندگی بسر نہیں کر پا رہے, دے ہیو نو اسپیس ایٹ آل, ہنی مون پہ وہ نہیں جائے. اچھا, اپنے کمرے میں ان پہ پابندی ہے کہ دروازہ بند کر کے وہ نہیں سو سکتے. اور کیوں نہیں سو سکتے؟ گھر میں ایک بہن ہے ایک بھائی ہے, بے شرمی کی حد ہوتی ہے, اور تم یہ کیوں کرو گے؟ وہ نہا نہیں سکتے, غسل نہیں کر سکتے. لائک کبھی غسل کرنا ہو تو لڑکا کہتا ہے کہ تم جا کے ڈرائیو لے کے آؤ, تو غریب اپنے بالوں کو خشک کر کے اڑا کے تو پھر باہر نکلتا ہے. لڑکی نے ایک دن کہا کہ ایک دفعہ ہم اتفاق سے ہمیں موقع مل گیا ملنے کا, تو اب میری نماز قضا ہوئی ظہر کی اور میں غسل نہیں کر سکتی تھی. میں پہلے کچن گئی, وہاں جا کے چائے بنانے کا بہانہ کیا, پھر سر پہ انڈا ملا, پھر سر پہ میں نے دہی ڈالا, وہ جو اسمیلش تک کر کے کچولا مچولا, پھر جا کے میں ڈرائنگ روم میں ماں کے اور ان کی بیٹی کے ساتھ بیٹھی. انہوں نے کہا یہ اسمیل کیوں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی دال تھوڑے کھچڑی سے ہوئے تھے, میں نے سوچا ذرا لگا لوں اور نہا لوں. اب ظاہر ہے آدھا گھنٹہ اس کو چاہیے ہوتا ہے اس کو لگے ہوئے, پھر جا کے وہ نہائی. اس بیچ میں ظہر ان کی قضا ہو گئی. خواتین کو جو اس طرح کی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ بالکل ان پڑھ اور جاہل ہوتی ہیں, کم عقل ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ اندر کا ڈر ہے, خوف ہے کہ یہ لڑکی اپنی محبت سے اس لڑکے کو لے اڑے گی. کہاں لے اڑے گی یہ وہ نہیں جانتے. ہمارے جوائنٹ فیملی میں اکٹھا بزنس ہے, رہنا اس نے نہیں ہے. وہ سوچتی ہیں ایسی مائیں کہ کیا میرے اشاروں پہ چلنا جو بند ہو کے اس کے اشاروں پہ چلنے لگ جائے گا. ظاہر ہے اس کے پاس جوانی ہے, اس کے پاس زیادہ طاقتور ایموشنز ہیں, لیکن اگر تھوڑا سا اس کو سوچا جائے کہ ماں کا درجہ, ماں کا مقام, ماں کی جگہ اپنی ہے, بیوی کی جگہ اپنی ہے, دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بیٹا اچھا ہے, اب تک پھٹا نہیں ہے, مطلب ورنہ آج کے بچے تو اللہ معاف کرے ایسی صورتحال میں وہ اپنے ماں کے منہ کو آ جاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. لڑکیاں جو بہو ہیں وہ بھی کم نہیں کرتی, وہ بھی بدتمیزی کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ ہر دفعہ سب لوگوں کے سامنے پریا لگاؤ گے اور بے عزتی کرو گے کہ تم بے شرم ہو. تو وہ کہتے ہیں, دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ سر ہم کیا کریں, تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم لوگ تو انفیکٹ حلال زندگی میں ایک افیئر کا مزہ لے رہے ہو. جیسے وہ کسی کا افیئر ہو تو لوگ چھپ چھپ کے چوری چوری ملتے. اس نے لڑکی نے کہا سر ایک دن میں کچن میں کھڑی لنچ بنا رہی تھی, اور جو ہمارا گروپ تھا ایم فل کا,
اس میں کوئی ٹاک چل رہی تھی تو میں نے ساتھ ساتھ کام کرتے کرتے ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہی تھی اور تھوڑی بہت مسکرا رہی تھی. اس مسکراہٹ کو میری نند نے دیکھا, اس نے جا کے ماں کو بتایا. ماں نے فوراً باپ کو فون کیا کہ یہ لڑکی برباد کر کے چھوڑے گی, اس وقت آن لائن ہے اور اپنے لڑکے کو چیک کرو کر کیا رہا ہے, اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, کوئی دفتر میں بھی باتیں کرتا ہے, کوئی کام کے وقت بھی باتیں کرتا ہے. تو میاں نے دیکھے کہا نہیں وہ تو کسی کلائنٹ کے ساتھ لگا ہوا, کہنے نہیں وہ بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, کلائنٹ تو فراڈ ہے, وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ لگا ہوا. انفیکٹ اتنا اس نے اس کو ہائپ کریٹ کی کہ جب شام کو آئے تو پھر پریا لگی. نہ لڑکے کو پتا تھا نہ لڑکی کو پتا تھا کہ ہماری دونوں کے دن میں بات ہوئی, لیکن وہ خاتون. اچھا ایسے موقع پہ آپ اپنی ساس کو جھوٹا نہیں قرار دے سکتے, ایسے موقع پہ آپ اپنی ماں کو جھوٹی نہیں قرار دے سکتے, بیوی کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اور بیوی کو تو ایسے موقعوں پہ بالکل خاموش رہنا چاہیے, تماشا دیکھنا چاہیے, اس لیے کہ تماشا جو بن رہا ہے وہ بیٹے کو بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور میاں کو بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے. تو پھر میں نے ان سے دونوں سے, اب آپ پوچھیں گے کہ میں نے ان سے کیا حل بتایا, تو میں نے ان سے بیٹے سے کہا کہ آپ واپس جا کے کس روز دوپہر میں میکڈونلڈ یا KFC میں کھانا کھاتے ہوئے اپنے ابا کو ساتھ لے جائیے اور ان سے کہیے ابا جی جس عذاب میں مبتلا ہوں, مطلب میں تو شادی کر کے پھنس گیا ہوں, مجھے لگتا ہے ایک حلال کام ہوا لیکن اس کی جو ڈیلنگ ہے بالکل ایک حرام اور ناجائز رشتے کے طور پہ مجھے نبھانا. میں اس کو بیوی کو اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا, اس کو چھو نہیں سکتا, اس کو مسکرا کے دیکھ نہیں سکتا, ہم دونوں نہا نہیں سکتے, ہم دونوں کہیں جا نہیں سکتے. تو اسے میں نے یہ کہا کہ اپنے ابا سے یہ باتیں تم نے ہنستے ہوئے کرنی ہے, یعنی بالکل شکایت نہیں کرنی کہ ماں کو اڑا کے رکھ دو, ہنستے ہوئے کرنی ہے. انفیکٹ مرد کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو شاید وہ اپنی بیوی کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ بیٹا ہمارے ساتھ ہے, ہمارا فیوچر سیکیور ہے, اس بزنس میں اتنی سمجھداری اور اونرشپ سے وہ کام کر رہا ہے, تو لڑکی بھی ہماری بیٹیوں کی طرح ہے. تو یہ جو جائز سپیس ہوتا ہے, سونے کے لیے بھی تنہائی چاہیے ہوتی ہے, رشتے کے لیے بھی سپیس چاہیے ہوتا ہے, اس خاندان کو آگے بڑھنے کے لیے بھی سپیس چاہیے ہوتا ہے. تو کیا ہم یہاں یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جس ماں میں یہ حوصلہ نہ ہو وہ اپنے بیٹے کو پھر بڈھا کر کے اسی گھر میں چھڑے کا چھڑا اور اکیلے کا اکیلا رکھے؟ اگر وہ یہ چاہتی ہے کر سکتی ہے, لیکن پھر اپنی نسل برباد کر دے گی. جیسے جیسے عمر بڑھے گی اور اس کے بعد نسل نہیں آگے چل سکے گی. پھر ممکن ہے آپ 40 سال کی عمر میں 38 سال کی عمر میں سے غریب کی شادی بھی لوگوں کی شرم شرمی کر دو جب وہ بڈھا ہو جائے, لیکن سارے بیٹے اتنے تابع دار اور اتنے ہمبل نہیں ہوتے کہ ان کا زندگی کا مذاق بنتا رہے اور روزانہ بنتا رہے. اپنی چھوٹی بہن اور بھائی کے سامنے ان کی توہین ہو, یہ تو توہین سے زیادہ ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں. جب آپ سب لوگوں کے ساتھ لڑکی کو بیانے جاتے ہیں تو آپ ایک جائز رشتہ سب کے سامنے 400 لوگوں کی موجودگی میں ڈکلیئر کرتے ہیں کہ نو ہی اینڈ شی دے آر وائف اینڈ ہسبینڈ اینڈ دے ہیو دا رائٹس. سارے وہ عزت کے ساتھ انہیں حق اور حقوق حاصل ہیں جو دنیا بھر کے میاں اور بیوی کے ہوتے ہیں, جس میں ان کی عزت کی جاتی ہے, ان کی پرائیویسی کا احترام کیا جاتا ہے, ان کو سپیس دی جاتی ہے اور ان کی نسل آگے چلتی ہے. انفیکٹ یہ جو پرابلم آئی ڈونٹ نو باقی دنیا کے ملکوں میں ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں انٹیریئر میں خاص طور پہ بہت بڑے شہروں کا اور بڑے پڑھے لکھے خاندانوں کا ایشو وہاں بھی ہے, لیکن وہاں شاید تھوڑا سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن یہ والی جو پیریفری اور چھوٹے شہروں کے مسائل ہیں, یعنی اس کو اللہ نے سمجھ دی اور وہ دونوں اپنے دکھ اور تکلیف کو لے کے میرے پاس آ گئے, تو تھوڑا کتھارسس بھی ہو گیا. ہم نے اس کو ذرا لائٹلی لیا, پھر آپ سے میں نے شیئر کرنے کے لیے ان سے پوچھ بھی لیا, تو ظاہر میں نے شہر بدل دی ہے تو اس لیے انہیں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوگا. لیکن بات تو سچ ہے, پر بات ہے رسوائی کی. اگر اس خاندان میں ان لوگوں کو, باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہماری تائی, چاچی, مامی, پھپھی یہ کر رہی ہے اپنے گھر میں, تو آپ سوچیں ہر جگہ کتنا ان کا مذاق بنے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.